अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिक्योरिटी पोस्ट से मुझे एंट्री की इजाज़त मिलने के बाद अब मेरा सफ़र फोर्ट की तरफ जारी है। मुझे बताया गया है, सिक्योरिटी पोस्ट से मुझे बताया गया है कि ये सफ़र तकरीबन को 40-45 मिनट आगे मज़ीद लेगा। अभी मैं बागसर फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते के मनाज़र भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको इस रोड की पोजीशन का भी पता चल सके और आपको ये अंदाज़ा हो सके कि अगर आप इधर आना चाहते हैं तो आपके पास किस तरह की गाड़ी हो तो आप इस पर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी आगे का सफ़र जारी है, इंशाल्लाह आप मेरे साथ साथ रहें ताकि आपको बागसर किले की मैं सैर भी करा सकूं और उसके साथ साथ उसकी तारीख़ इंशाल्लाह डेफिनेटली उस पर बात होगी। इसकी बहुत खूबसूरत तारीख़ है, बहुत रिच हिस्ट्री है इसकी और मुगलिया दौर के साथ ख़ास तौर पर इसका तल्लुक़ बड़ा गहरा है तारीख़ी तौर पर। तो इंशाल्लाह इस किले को हम विज़िट भी करेंगे अभी और इसकी तारीख़ पर भी बात करेंगे। तो आइए आगे सफ़र जारी रखते हैं। किले के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते पर मेरा सफ़र जारी है। ये देख सकते हैं आपके ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है और यहाँ पर कार वगैरह का आना तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता 4x4 जीप हो या बाइक हो, इस पर आप यहाँ तक आ सकते हैं और मेरी स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी यहाँ कार वगैरह पर आने की कोशिश ना करे, उसके लिए बहुत बड़े मसाइल हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता बाइक पे आया जा सकता है, जैसे कि मैं भी अभी अपनी 70cc बाइक पर ही सफ़र कर रहा हूँ और बाइक इसके लिए फ़िट है, बहुत अच्छी है बाइक। और या फिर अगर 4x4 जीप है तो उसके साथ यहाँ पर सफ़र किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत जगह और इसी जगह की मुनासबत से जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बागसर भी कहा जाता था। बागसर से मुराद है बागों की सरजमीन, क्योंकि मुग़ल बादशाहों को बागात से बहुत दिलचस्पी रही है, उसी मुनासबत से इसका नाम बागसर रखा गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं, लेकिन रोड कोई बहुत अच्छी नहीं है, जो कि नेशनल इस जगह की लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी रोड यहाँ पर एक्सपेक्ट की भी नहीं जा सकती। एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट से तकरीबन 12 किलोमीटर का फासला पौने घंटे में तय करने के बाद मैं इस वक्त बागसर किला के बाहर मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस किले को अंदर से भी हम विज़िट करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे कुछ तारीख़ी वाक़यात भी इस किले के साथ मुंसलिक हैं, उन पर भी बात होगी और कुछ तारीख़ी जगह भी यहाँ पर हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा इंशाल्लाह। पहले हम किले को अंदर से विज़िट करते हैं। अब मुझे इल्म नहीं है कि किले के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल देखते हैं, अगर इजाज़त मिल गई तो ठीक है, वरना बाहर इसके तारीख़ी कुछ मकामात यहाँ पर बाहर भी मौजूद हैं, उन्हीं पर बात करेंगे और उन्हीं से हम इसकी तारीख़ के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो अभी किले के अंदर चलते हैं। इस किले में वैसे तो दाखिली दरवाजे 3 हैं, जिनमें से यहाँ सामने जो हमें नज़र आ रहा है वो एक ये छोटा सा दाखिली दरवाज़ा है जिसके ज़रिए इस किले के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। अभी यहाँ पर बहुत खामोशी और बड़ी पुरसरारियत पाई जाती है इस किले में। बहुत खामोश और पुरसरार सा किला है, कोई बंदा भी नहीं है यहाँ पर और बस मुझे तो यहाँ पर कोई और नज़र नहीं आ रहा, मैं अकेला ही हूँ। अभी इसके अंदर चल कर देखते हैं कि अंदर से ये दिखने में कैसा है। बाहर से तो ये मुगलिया तर्ज की इमारत लगती है, मुगलिया दौर में इस तरह के किले तामीर किए जाते थे और चूँकि इसकी हिस्ट्री का तल्लुक़ मुग़लों से भी है तो शायद ये उन्होंने तामीर करवाया, लेकिन तारीख़ में इसके बारे में काफ़ी इबहाम पाया जाता है। तो अभी हम इसके अंदर दाखिल होकर देखते हैं कि अंदर से ये देखने में कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम किले के अंदर दाखिल होते हैं। ये एक छोटा सा बिल्कुल पुरसरार सा अंधेरा सा ये कमरा है। अंदर आने के बाद ये यहाँ पर कुछ गालबन सिपाहियों की रिहाइश के लिए कुछ दरवाजे थे, सिपाहियों की रिहाइश के लिए कुछ जगह थी। गालबन ये कोई 28 के करीब कमरे हैं छोटे, जो इस दीवार के साथ साथ इस दीवार से यहाँ से ऊपर चढ़कर और इस फसील के ऊपर से बाहर नज़र रखी जाती थी दुश्मन के ऊपर। और यहाँ से अब हम इन कमरों की छत के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अब हम उन 28 कमरों की छत के ऊपर आ रहे हैं। ये इसकी बैरूनी दीवार है और ये इस किले की अंदरूनी दीवार है, यानी ये डबल किला है। एक बैरूनी दीवार इसकी बाहर है जिसके ऊपर इस वक्त मैं चल रहा हूँ। इसके साथ ये तीर अंदाजी के लिए
یہ جگہیں بنی ہوئی ہیں جو کہ اس زمانے کے تقریباً تمام قلعوں میں اس طرح کی جگہ پائی جاتی تھی۔ اس کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ اس کے دوسری طرف ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی طرف ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ دروازہ بند ہے کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جانب آتا ہے، اور انڈین افواج کی وجہ سے انڈین افواج اس طرف اکثر گولہ باری سے انہوں نے اس دروازے کو خاصا نقصان بھی پہنچایا، اور ابھی وہ دروازہ بند ہے۔ اس کی داخلی دروازے اس کی اندرونی دیوار کے ساتھ یہ جو بیرونی دیوار ہے اسی کے اوپر نیچے بنے ہوئے کمروں کے اوپر سفر کرتے ہوئے اس وقت میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں قلعے کے اندر ہوں، لیکن یہ قلعہ ڈبل ہے، دوہرا قلعہ ہے۔ ایک اس کی بیرونی دیوار ہے جو باہر سے نظر آتی ہے، اور ایک یہ پیچھے اس کی اندرونی دیوار ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس قلعے کی اندرونی دیوار ہے، اور اس طرف اس کا جو مین مرکزی دروازہ تھا داخلے کا وہ ادھر مقبوضہ کشمیر کی طرف تھا، جس پہ مقبوضہ کشمیر کی طرف سے جو انڈین آرمی نے اس پہ کافی ساری بمباری کر کے اس کو کافی سارا ڈیمیج کیا ہوا ہے، اور غالباً وہ دروازہ اس طرف سے اب بند بھی ہے۔ تو اس کی دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہاں تک آ کے نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ تقریباً 3500 فٹ کی بلندی پر ہے، سطح زمین سے کافی بلند ہے یہ قلعہ۔ یہاں آگے اس طرف تو مزید نہیں، اس طرف تو اب یہ اسی طرح شکستہ سا ہے، لیکن اب باقی باہر چل کے ادھر پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اندرونی حصے کی طرف اگر اجازت ملے تو ہم جاتے ہیں۔ پھر جس طرف سے ہم آئے تھے ابھی واپس اسی طرف میں جا رہا ہوں، اور ادھر سے اندر داخل ہونے کا میں دیکھتا ہوں اگر کوئی راستہ میسر ہو تو اس قلعے کی اندرونی دیوار کے اندر جا کر جو اس کا اصل اندر کا جو منظر ہے اگر وہ دیکھا جا سکے۔ یہ سامنے ایک فصیل ہے، اس فصیل کے اوپر سیکورٹی گارڈز اس زمانے کے سپاہی تعینات ہوا کرتے تھے، اور ان فصیل میں بھی اور اس کی دیواروں میں بھی آپ کو تیر اندازی کے جھروکے نظر آ رہے ہوں گے جہاں سے دشمن کے اوپر تیر برسائے جاتے تھے۔ دوہری دیوار ہونے کی وجہ سے اور خاصی موٹی دیوار ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت مضبوط دفاعی قلعہ تھا جو اس زمانے میں دفاع کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ نیچے کمرے 28 کے قریب یہ کمرے ہیں جو سپاہیوں کے لیے یا باقی عملے کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ بیرونی دیوار کے ساتھ اندر کی جانب ہے۔ اب اس طرف سے قلعے کا جو داخلی راستہ جو اس طرف سے ہے، اب ہم اس طرف چلتے ہیں۔ ابھی قلعے کے اندر میرا اندر جانے کی تگ و دو جاری ہے۔ یہ کوئی کھڑکی ہے، بند ہے غالباً، اور یہ اس کا ایک مرکزی دروازہ اس جانب ہے، بند ہے خاصی خستہ حالت میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کس کا مرکزی دروازہ یہ بھی ہے جو پاکستان کی جانب یا آزاد کشمیر کی طرف جو کھلتا ہے، لیکن اس کی بھی حالت خاصی خستہ ہو چکی ہے، اور یہ دروازہ بھی اندر سے شاید بند ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جانا بھی ممکن نہیں ہے، اور مرحلہ قلعے کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں کچھ سینسٹیو ایریاز بھی ہوں گے یقینی طور پر۔ ابھی ہم اس کے باہر ہی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے دوسری جانب یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، ہمارا وہ حصہ جو جس کے اوپر بھارت نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ مقبوضہ کشمیر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا۔ نیچے یہ جو گاؤں ہیں یہ ہمارا ہی ہے، لیکن ان پہاڑوں کے اوپر انڈین آرمی کی شاید چیک پوسٹیں ہیں، اور اس کے دوسری طرف پھر آبادی ہے۔ یہ اس طرف دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمیج ہو چکی ہے، یہ بھی انڈین آرمی کی بمباری سے ڈیمیج ہوئی ہوئی دیوار ہے۔ اور اس طرف بھی ایک یہ اس زمانے کی سیکورٹی چیک پوسٹ، اور ایک یہ برج یا سیکورٹی چیک پوسٹ اس زمانے کی جہاں سے دور تک دشمن پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ بیچ میں آپ کو تیر اندازی کی جگہ بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور اس طرف سے یہ ابھی بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے، اس طرف جانا تو ابھی ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ شاید ہم اس قلعہ کو آگے اور ایکسپلور نہیں کر سکیں گے۔ جو اس کی اصل عمارت ہے اندر کی طرف وہ تو بند ہے، اس کا یہ دروازہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ دروازہ بند ہے، اور جو دوسری جانب ایک اور دروازہ مرکزی
جو اصل مرکزی دروازہ ہے وہ بمباری سے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. یہ ہے اس کا مرکزی دروازہ. میں اس وقت باغسر فورٹ کے مرکزی دروازے کی طرف ہوں. مرکزی دروازے کے باہر کھڑا ہوں. یہ دروازہ اندر سے بند ہے کیونکہ اس کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سیکورٹی کے ریزنز کی وجہ سے. اور ویسے بھی یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاصی خستہ حالت میں ہے. اس کے اندر جانا رسکی بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم اس قلعے سے باہر جو اس کے تاریخی واقعات ہیں اب اس طرف چلتے ہیں, اور میں کچھ تاریخی جگہیں جو اس قلعے کے ساتھ منسلک ہیں اب ان پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر اس قلعے کی کچھ تھوڑی سی مختصر تاریخ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. قلعے سے باہر آنے کے بعد اب میں اس کے ساتھ ایک تاریخی جگہ اور آپ کو دکھانا چاہوں گا جو بڑی ہی اہمیت کی عمل ہے. لیکن اس سے پہلے میں اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بارے میں, اس کی تعمیر کے بارے میں دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ مغلوں نے تعمیر کروایا تھا کیونکہ اکبر کے دربار میں ایک انجینئر قاسم نام کا انجینئر تھا جس نے یہ روڈ بنائی تھی, سڑک بمبر اور سمانی روڈ اس نے بنائی تھی. اور یہ مغل بادشاہ جو ہے وہ گرمیاں گزارنے کے لیے کشمیر آیا کرتے تھے اس راستے سے. تو اس راستے میں قیام کے لیے اور ان کو عارضی طور پر ایک سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ایک قیام گاہ بنائی گئی تھی یہ قلعہ. تو ایک تاریخ تو یہ ہے کہ یہ مغلوں نے بنوایا تھا کیونکہ وہ کشمیر جاتے ہوئے یہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے. دوسری تاریخ یہ ہے کہ یہ مغلوں نے نہیں بنوایا تھا بلکہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا قبضہ ہوا پنجاب کے اوپر, جب اس کی حکمرانی تھی پنجاب کے اوپر, تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا وزیر اعظم جس کا بھائی بعد میں جس نے انگریزوں سے پورا کشمیر خرید لیا تھا 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض, اس مہاراجہ کشمیر اس کا گلاب سنگھ ڈوگرا کا بھائی وزیر اعظم تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں. تو یہ اس نے بنوایا تھا دفاعی مقاصد کے لیے. تو اب ان دونوں میں سے صحیح رائے کون سی ہے اس کا تو کوئی علم نہیں ہے, لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ اس قلعے کی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک اور جگہ ہے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ, یہ میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغل شہنشاہ جب گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کشمیر جایا کرتے تھے تو راستے میں اس جگہ سے وہ گزر کے یہاں اس قلعہ میں کچھ دیر قیام کر کے پھر آگے کشمیر کی طرف, یہاں سے کچھ آگے تقریباً 20-25 کلومیٹر آگے یہاں سے راجوری ہے جس کو اس زمانے میں راج بری کہا جاتا تھا, آج کل اس کو راجوری کہا جاتا ہے. تو وہ راجوری اور پھر اس سے آگے وہ جایا کرتے تھے. لیکن اس میں تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر کبھی اس راستے سے کشمیر نہیں گیا بلکہ وہ ہمیشہ چکوٹھی کی طرف سے کشمیر جایا کرتا تھا. اس راستے سے گزرنے کا جو ارادہ یا جو انتخاب کیا تھا وہ شہنشاہ جہانگیر نے کیا تھا. جہانگیر اس راستے سے گزر کے کشمیر جایا کرتا تھا اور وہ یہاں پر رک کر قیام کیا کرتا تھا. 1827 میں اپنی آخری جو اس کا سفر تھا کشمیر کا شہنشاہ جہانگیر کا, وہاں سے واپسی پر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آگے سرائے سعد آباد کے نام سے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں پہنچ کر واپسی پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کی کاز جو ہے وہ کثرت شراب نوشی تھی کیونکہ جہانگیر شراب اور افیم کا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی یہاں پر آگے. اس کے ساتھ اس کی ملکہ نور جہاں بھی تھی جو کہ اپنے زمانے کی ایک بہت چالاک اور سمجھدار عورت تھی اور عملاً حکومت وہی چلاتی تھی. اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ میں تاریخ بیان کروں گا کہ وہ حکومت کیوں اور کیسے چلاتی تھی. تو ملکہ نور جہاں بھی ساتھ تھی جب انتقال ہو گیا جہانگیر کا یہاں پر. تو یہ خدشہ پیدا ہو گیا نور جہاں کو کہ اگر اس کے انتقال کی خبر پھیل گئی تو کہیں اس کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. تو اس خبر کو خفیہ رکھنے کا جب اس نے آرڈر کیا اپنے جو ساتھ اس کے ساتھی تھے ان کو, تو اس کو طبیبوں کی طرف سے بتایا گیا کہ کچھ دیر بعد تو لاش سے بو آنے شروع ہو جائے گی جس سے پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ سلامت انتقال کر چکے ہیں. تو پھر اس کی بو سے بچنے کے لیے یہاں اس قلعہ کے اندر جہانگیر کی پیٹ کو چاک کر کے اس کے اندر سے انتڑیاں اور کچھ دیگر اعضاء نکال کر یہاں اس جگہ دفن کیے گئے جو جگہ آپ کو میرے پیچھے اس وقت نظر آ رہی ہے. اور یہ یہاں ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کتبے کے اوپر بھی یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ملتا ہے. تو اس کتبے میں شہنشاہ جہانگیر کی جسم کی انتڑیاں بھی موجود ہیں
اور باقی کا جسم جو ہے یہاں سے پھر لاہور لے جایا گیا اور مقبرہ جہانگیر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شاہدرہ میں موجود ہے، اور باقی کا جسم وہ وہاں پر دفن ہے۔ اور یہ شاید تاریخ کا واحد ایک شہنشاہ ہے جس کا جسم بیک وقت دو جگہوں پہ دفن ہے، ایک اور دو قبریں ہیں اس کی، ایک یہ قبر ہے اور ایک قبر آگے ادھر لاہور میں ہے۔ تو اب اس قلعے کا وزٹ اب مکمل ہو چکا۔ آج کی ویڈیو میرا خیال اتنی کافی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی اور اچھی خوبصورت جگہ پہ، اور مزید آپ کو اچھی اور خوبصورت جگہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور تاریخ بھی بتائیں گے۔ تو ابھی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ اللہ حافظ۔